वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ रीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये 3 रोज़ा दौरा अमरीका, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद ये जो उनका विज़िट है वो किस हद तक कामयाब समझा जा रहा है, तवक्कुआत क्या थी, ख़दशात क्या हैं। हमारे ट्विटर पोल के ज़रिए भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ये वज़ीर आज़म का दौरा जो है वो आपकी नज़र में कामयाब रहा, बहुत कामयाब रहा या नाकाम रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब से कुछ देर पहले अमरीकी थिंक टैंक से खिताब कर रहे थे और कहते हैं कि अमरीका से इमदाद नहीं, उन्होंने ताउन मांगा है सदर ट्रंप से। वो कहते हैं कि इमदाद पे कोई बात नहीं की गई, अमरीका से ताल्लुकात बराबरी की सतह पर चाहते हैं और पाक फ़ौज और हुकूमत वो कहते हैं कि एक पेज पर हैं। ये भी कहा कि उनका मुकाबला माफिया से है। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज ट्विटर पे पैगाम जारी किया और वो कहते हैं कि मुल्क की मफाद के लिए हुकूमती कावशों का उन्होंने उसकी गैर मशरूत जो है हिमायत का ऐलान किया है। कहा वज़ीर आज़म से मुतालिक मुताद्दिद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सबसे पहले वो समझते हैं कि पाकिस्तान है और जब ज़रूरत हुई तो हम हमेशा तामीरी तनकीद करते रहेंगे। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मसला कश्मीर के हवाले से, तो गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की, जिसके बाद भारतीय मीडिया में जो इस वक्त वावेला नज़र आ रहा है, जिस तरह का रिएक्शन नज़र आ रहा है, जिस तरह भारत तिलमिला उठा है, क्या उनको ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा और अमरीकी सदर से मुलाकात, क्या उनको वो हज़म नहीं हो पा रही है? आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हारून साहब, सबसे पहले तो दौरा अमरीका पाकिस्तान और इमरान खान साहब के लिए ये दौरे से क्या वो हासिल कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब आप समझते हैं कि ये रहा है? ये एक तारीख़ी दौरा है, सिर्फ कामयाब दौरा नहीं है। ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में। बहुत देर के बाद एक ताल्लुकात वो थे जो सर जंग के ज़माने में थे, जब इंडिया रूस के साथ था और पाकिस्तान अमरीकी कैम्प में था और उसका एलाई था और इमदाद मिलती थी और उसकी सरपरस्ती की जाती थी। फिर अफ़गानिस्तान में फिर सदमेरी हुई, फिर अफ़गानिस्तान में एटमी प्रोग्राम की वजह से हुई वो सदमेरी और इमदाद पाकिस्तान की बंद कर दी गई। फिर अफ़गानिस्तान में जब रूस ने हमला किया तो फिर बड़े पैमाने पर इमदाद मिली और उस पाकिस्तान इमदाद हासिल करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क था। उसके बाद फिर वो चले गए वहाँ से, फिर अमेरिका इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। ये अब एक ब्रेक थ्रू है, ताल्लुकात की नोयत वो नहीं है इसलिए कि इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। लेकिन तारीख़ ने ऐसा पलटा खाया। देखिए, हमेशा मैं अर्ज़ करता हूँ कि सियासत में सबसे अहम चीज़ सिचुएशन होती है, हालात का रुख होता है, अफराद या जमातें इतनी अहम नहीं होती। तो अब पाकिस्तान की ज़रूरत आ पड़ी है, उसका अफ़गानिस्तान की वजह से इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। में आप सराह भी रहे हैं और देखिए उसके दौरे की कामयाबी का सबूत तो ये है कि इंडिया तिलमिला रहा है, पूरा इंडिया चीख रहा है। वहाँ उनकी असम्बली में क्या उसको कहते हैं, वहाँ लोकसभा में हंगामा है। राहुल गांधी पूछ रहा है, आपने वादा उससे कहा, अपोजिशन पूछ रही है वो वजाहत करे, क्या उसने कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कि वो सालसी करें? अच्छा, बिलावल भुट्टो कहता है, आपका क्या ख्याल है बिलावल भुट्टो ने क्यों कहा? मेरा अंदाज़ा है, मैं जानते नहीं, तमाम अपोजिशन पार्टियों के GHQ के साथ रब्ते हैं, तमाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते हैं। मोहतरमा की कुलसूम की भी दो मुलाकातें हुई हैं पिछले दिनों में और इन्हें भी ज़ाहिर है ये एहसास दिलाया गया या इन्होंने पूछा तो इनसे कहा गया कि भाई इस दौरे की मुखालफत ना करें, जो यानी उस लेवल पे मुखालफत ना करें, इसलिए कि ये मुल्क का मसला है, ये इमरान खान का मसला नहीं है। पाकिस्तान सफारती तन्हाई से निकला है, इंडिया की 2 अशरों की सारी एफर्ट नाकाम हो गई। देखिए ये जरदारी वगैरह तो पाकिस्तान के मामले में तकरीबन गैर जानबदार ही थे, सिर्फ हुकूमत करते थे, पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे किसी और मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब इंडिया की मदद करते थे, इंडिया की डोमिनेशन को उन्होंने कबूल कर लिया था। अब देखिए मलेशिया से ताल्लुकात में गर्मजोशी आई, चीन से गर्मजोशी में इजाफा हुआ, सऊदी अरब से आई, अमारात से आई, अब अमेरिका के साथ गर्मजोशी का मतलब है यूरोप में ताल्लुकात की नोयत बदलेगी, आलमी मालियाती अदारों में बदलेगी, इंटरनेशनल मीडिया में बदलेगी। पाकिस्तान को एक अजीम अपॉर्चुनिटी मिली है, अभी कंसोलिडेट चीज़ों को होना है, मटीरियलाइज होना है। जो लोग ये बचकाना बातें कर रहे हैं ना टीवी टॉक शोज़ में कि दौरा नाकाम हो गया, देखिए इतराज़ात अपोजिशन के पास सही हैं, वो तकरीर इस तरह की नहीं करनी चाहिए थी अरीना 1 में की मैं एसी बंद कर दूंगा, मैं जनाब कूलर बंद कर दूंगा, मैं जनाब रेफ्रिजरेटर उठवा लूंगा।
لیکن یہ تو اس موقع پہ تو وہ قائم ہے، انہوں نے وہ تھنک ٹینک میں بھی کہا کہ یہ مافیا سے میرا واسطہ ہے، میرا واسطہ مافیا سے ہے، انہوں نے سول ادارے تباہ کر دیے ہمیں بنانے کے۔ اس میں بہت سے پہلو ہیں اس دورے کے، جب یہ نوعیت بدلے گی یہاں این جی اوز پہ، ان این جی اوز کی ویسی آزادی نہیں رہے گی، پرو انڈیا ایلیمنٹ، پرو امریکہ ایلیمنٹ، تقریب کاری کم ہو جائے گی، بلوچستان میں اگر بند نہ ہوئی تو کم ہو جائے گی، قبائلی پٹی میں کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک پہ اثرات پڑیں گے، پاکستان کے حق میں جائے گی سچویشن، اور بہت سی باتیں ہیں لیکن لمبی ہو جائے گی بات۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہ دوبارہ آتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ مافیا سے جو ان کا مقابلہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے ملک میں، اور آپ کو وہاں سے سرمایہ کاری بھی چاہیے۔ پر ہلالی صاحب، دورہ امریکہ کو ہی لے کے عمران خان صاحب کی، امریکہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے؟ امریکہ تو سیدھا بتا دیا آپ کو کیا چاہ رہا ہے۔ نہیں مطلب ہم امریکہ کی ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم امریکہ کو اس طرح سے وہ ڈیلیور بھی کر سکیں، بیکاز اس پہ کیا بھی سادگی میں آپ سے کو سوال بتاتا کیا ہے جی، کیا سادگی ہے۔ میں آپ سے بتاتا ہوں، ٹرمپ جو ہے بلیوز کہ خان ڈیلیور کر سکتا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور ان کی باتیں، اور افغانستان میں وہ جو طالبان ہیں وہ کٹ پتلیوں کے ساتھ بات کریں، امریکنوں کے ساتھ اگریمنٹ کریں، کہ اگریمنٹ وہ نکل سکتے ہیں، وہ چلے جا سکتے ہیں واپس۔ یہ تو ان کا آبجیکٹیو ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرمپ سمجھتا ہے کہ خان ڈیلیور کر سکتا ہے، خان سمجھتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، خان سمجھتا ہے کہ ٹرمپ اس کو ڈیلیور کرے گا اگر وہ ٹرمپ کو ڈیلیور کرے، اور طالبان سمجھتی ہیں کہ وہ، ان کو پتہ ہے ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے۔ بس صرف ہندوستان ہے اور شاید کچھ کٹ پتلی رجیم کے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ کوئی ڈیلیور نہ کرے۔ ایکچولی اس معاملے کا یہ ہے، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دا فلائی ان دی آئنٹمنٹ یہ کٹ پتلی رجیم جو ہے، اس لیے جب امریکہ جائے گی یہ جائیں گے، یہ تو جائیں گے نہیں، بھاگیں گے۔ آپ کو پتہ ہے غنی کیا کدھر رہتا ہے؟ غنی کی بیٹی بروکلن میں ڈانس ٹیچر ہے۔ غنی خود نہیں، کوئی نتھنگ رانگ ان بینگ اے ڈانس ٹیچر، اچھی بات ہے، مگر کام کرتی ہے بروکلن میں۔ غنی خود امریکہ میں پینشنر، یہ کون ہوں گے؟ یہ کدھر ہوں گے؟ تو یہ ایکچول بات ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک یہ سب ڈیلیوریز ہو رہے ہیں، پاکستان کو اپنا فائدہ سوچنا چاہیے امریکہ سے۔ وہ رائٹ، بٹ ہلالی صاحب، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ روز کی ملاقات میں مسئلہ کشمیر کو، اور انہوں نے وہی ثالثی کا کہ ایک یو ایس جو ہے وہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کرے، امریکی صدر جو ہیں اس میں ایک ثالثی کا کردار ادا کریں، جو بات کئی بڑا سراہا بھی جا رہا ہے، حریت رہنما بھی کشمیر میں ان کی اس بات کو اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے پہ اس پلیٹ فارم پہ سراہ رہے ہیں، بٹ بھارت میں جو ریاکشن ہے، جس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ٹویٹ کے ذریعے آج کہہ رہے ہیں کہ جی امریکی صدر کی پیشکش پر بھارتی میڈیا کا رد عمل باعث تعجب ہے، آپ کو لگتا ہے باعث تعجب ہے وہ ریاکشن؟ میں پتہ نہیں کیوں عمران خان کو باعث تعجب لگتا ہے۔ جو موڈی نے، اگر ٹرمپ صحیح کہہ رہا ہے، اور میرے خیال میں صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر موڈی سب سے بڑا جھوٹا نکلا۔ موڈی تو کہتا ہے کہ صرف ہم ہیں اور پاکستان ہے جو کشمیر کا معاملہ حل کر سکتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ نہیں ہے، سملا اگریمنٹ میں اس کو ختم کر کے بائی لیٹرل کر دیا ہے، نہ یو این کا کچھ ہے، نہ امریکہ کا، کسی کا کچھ نہیں ہے، ہم اور پاکستان پہ، اور جب تک ہم اور پاکستان فیصلہ نہیں کریں گے اور کسی کا حق نہیں۔ یہ تو کہہ رہا ہے بھائی تم نے صرف مجھے نہ صرف میڈیشن کا کہا ثالث، تم نے مجھے آربیٹریشن کہا۔ آربیٹریشن کا مطلب ثالثی کہ جو میں ڈیسائیڈ کروں گا، وہ تو جج بنو، جو میں ڈیسائیڈ کروں گا اس کو تم امپلیمنٹ کرو گے، دیٹ از واٹ مینٹ آربیٹریشن۔ ہاں اچھا، تو وہ دوسرا کیا ہے؟ میڈیشن کا مطلب ہے رابطہ کاری ہے۔ نہیں، میڈیشن کا مطلب ہے بیچ میں آ کے ہم لوگوں کو سمجھا کے، یہ آربیٹریشن ہے۔ لیکن بھارت کی جانب سے یہ چیز وہ ڈینائل موڈ میں، بھارت کی جانب سے تردید کر دی گئی ہے، جو ترغیب کہہ گئی ہے، جو امریکن پریزیڈنٹ جو بات کہتا ہے، آپ سمجھتے پوری دنیا سنتی نہیں ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ نے یہ بات کر کے انشور کر رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنلائز رہے گا۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے، یہ ایسے یہ فلپینز نہیں کہہ رہی ہے، یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ ان ادر ورڈز کشمیر از آن دی انٹرنیشنل ایجنڈا، اور یہ ہندوستان کی باتیں ہیں، نہیں وہ تو چھوڑو، یہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے، یہ پتہ نہیں کیوں سیکورٹی کونسل کی یہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ نو، دس از این انٹرنیشنل معاملہ،
اور اگر آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، اور امریکن نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کو سلوشن ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے اپنا گڈ آفیسز آفر کیا. ہارون صاحب، کیا وہ جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایک پالیسی میں شفٹ دیکھا جا رہا ہے، تو کیا امریکہ بھی ہم سے یہی کہہ رہا تھا کہ بائی لیٹرلی دونوں ممالک جو ہے وہ بیٹھ کر اس کا حل نکالیں؟ آج عمران خان صاحب نوعیت بدل گئی نا جی. پہلی بات تو یہ ہے کسی قوم کا حق خود اختیاری، اس کا آزادی کا حق دو ملکوں کا تنازع نہیں ہو سکتا. ایک قوم آزادی چاہتی ہے، اس کے لیے اس نے قربانیاں دی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ آدمی مر گئے ہیں، ہزاروں لوگ ٹارچر کیمپوں میں پڑے ہیں، بے شمار مارکیٹیں گن پاؤڈر چھڑک کے جلا دی گئی ہیں، بے شمار لوگ جنگلوں میں ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی الیکشن ہوتا ہے وہاں کوئی ووٹ نہیں ڈالتا ہے، یہ بھی کبھی دنیا میں ہوا ہے. تو وہ کلبھوشن یادیو کے مسئلے کو کیوں لگا انٹرنیشنل کورٹ میں؟ دونوں ملکوں کے مسائل تو باہمی مذاکرات سے حل ہوں گے. پتہ نہیں وہاں وکیل نے یہ دلیل دی یا نہیں دی کہ وہ معاہدے کے تحت، معاہدہ کن حالات میں ہوا تھا؟ معاہدے تو مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا، پاکستان کے 90,000 شہری جس میں کوئی 40-50,000 فوجی تھے وہاں انڈیا میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے علاقے پہ ان کا قبضہ تھا. ایک انٹرنیشنل سازش کا ہم شکار ہوئے تھے. روس نے اس وقت انڈیا کا ساتھ دیا تھا، امریکہ نے بھی ایک لحاظ سے ساتھ ہی دیا تھا، ہم نے خود بہت حماقتیں کی تھیں. اس حالت میں وہ معاہدہ کیا گیا، لیکن ہم ان کشمیریوں کے بارے میں یہ گارنٹی انڈیا کو کیسے دے سکتے ہیں کہ تم اور ہم بات کریں گے؟ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ 1 کروڑ انسان ہے، ان کی آزادی کا مسئلہ ہے. تو اس پہ غور فرمائیے کہ کشمیریوں نے علی گیلانی سمیت جس کی آواز بجائے خود پورے کشمیر کی آواز سمجھی جاتی ہے، اس کو کشمیر کا ضمیر کہا جاتا ہے. باقی لیڈر بھی اپنی جگہ اہم ہے. میر واعظ نے، سب لوگوں نے کہا کہ اس طرح کسی پاکستانی لیڈر نے کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھایا تھا. یہ بھی حالات کی تبدیلی ہے. پھر یہ دیکھیے اس دورے میں ایک اور بڑا عجیب تو میں نہیں کہوں گا، منفرد پہلو سامنے آیا ہے. عمران خان نے ان کی شکایات کو ایڈریس کیا ہے. مثلا اس نے جاتے ہی کہا کہ جو بات کریں گے اس پہ عمل کریں گے. یہ شکایت ہوتی تھی کہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں، عمل نہیں ہوتا. ویسے تو پاکستان نے ٹھیک کیا، طالبان سے رابطہ رکھا، آج اسی کے نتیجے میں امن کے امکانات ہیں. اگر پاکستان کو کوئی رابطہ نہ ہوتا. پھر اس نے یہ کہا ہمارے مسکنسیپشن سے، ان کو کھول کے بیان کیا افغانستان کے معاملے قبائلی. ہم اس کی رائے سے عمران خان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس نے کھل کے بات کیا. وہ ایک ڈپلومیٹ کی طرح اور ایک پولیٹیشین کی طرح بات ہی نہیں کر رہا، وہ بالکل اس طرح کھل کے بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ اس پہ حیرت زدہ خوش ہیں. اس کو اپریشیٹ دنیا میں بہت کیا جاتا ہے. کوئی آدمی اس طرح کھل کے بات کرے، اپنی غلطی کا بھی اعتراف کرے، اپنی قوم کی کوئی مسکنسیپشنز ہیں اس کی بھی بات کرے. پھر اس نے مسئلہ ایران کے بارے میں اس نے کہا کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، داعش سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، ہم کوشش کریں گے. پھر اس نے یہ کہا کہ طالبان سے میں کوشش کروں گا کہ وہ ایک میز پہ بیٹھ جائیں، جو امریکہ نے جو انتظامیہ وہاں سو کارڈ الیکشن میں تعمیر کیا. پھر اس نے یہ کہا کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس طرح نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف صاحب تو ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے، یاد رکھیے. اس زمانے میں جس کو سیاست کرنی ہے، جرنلزم کرنا ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے، اسے انگریزی آنی چاہیے. کبھی دنیا کی زبان رومن تھی، کبھی گریک تھی، کبھی عربی تھی، کبھی فارسی تھی، آج دنیا کی. پھر یہ کھل کے بات ہی نہیں کر سکتے، ان میں کوئی مارل کوس. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ گیا وہاں واشنگٹن میں جلسے میں، اور کوئی اس کو کوئی بندوبست نہیں کیا، کوئی خرچ نہیں کیا، کوئی کمپین نہیں چلائی. ودن اے فیو ڈیز اعلان کیا اور لوگ امٹ کر آئے. ابھی وہ اگلے مہینے وہاں جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نیو یارک میں. نیو یارک میں میں رہا ہوں. نیو یارک میں اس سے بڑا جلسہ ہو سکتا ہے میڈیسن اسکوائر میں یا جہاں کہیں وہ کرے، اس لیے کہ وہ چھٹی کا دن ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ آئیں گے قطار در قطار بڑی آسانی سے، بیوی بچوں کو ساتھ لے کے. ایک گہرا امپیکٹ اس دورے نے پیدا کیا. میں دہراتا ہوں، سچویشن اہم ہوتی ہے. سچویشن قدرت نے پاکستان کے حق میں کر دی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ جو لوگ اس طرح کی کئی جرنلسٹ ہیں، وہ جنرل باجوہ صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ فوج نے کیا. فوج نے بہت رول اہم پلے کیا ہے، لیکن کس نے مذاکرات کیے وہاں جا کے؟ اگر عمران خان ہوتا تو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فوج اور وہ ایک پیج پر، ایک ہی پیج پہ ہونے چاہیے، 2 پیج پہ کیوں ہونے چاہیے؟ فیصلے کی حمایت کرتی ہے فوج حکومت. 2-3 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے، یہ صرف کشمیر کے بارے میں، کہ کیا کہہ رہا تھا ہندوستان پورے دنیا کو، اپنے لوگوں کو یہ موڈی
اس کو کیا میں گالی دینا چاہتا, گالی نہیں یہ اب کیا کہتا تھا, یہ کہتا تھا کہ ان کو ٹیرر سٹیٹ ڈکلیئر کریں, ہے کہ نہیں, یہ کہتا تھا یہ آئسولیٹڈ ہے, یہ کہتا تھا یہ پرایا سٹیٹ ہیں, یہ سوشل لیپرز ہیں. آج یہ ٹیررسٹ, آج امریکن پریزیڈنٹ ہمارے پیچھے آ رہا ہے, چین تو ہمارے پیچھے ہے ہی ہے, ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج روس ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے. اس آدمی کو اس کی فارن پالیسی لے کے بڑھ جانا چاہیے. وہ کیوز ہوتے ہیں نا کشمیر میں, کدھر جاتے ہیں یہ پوجا کرنے کے لیے, چلے جانا چاہیے, ادھر ہی رہنا چاہیے. اس کی فارن پالیسی جہاں ہندو بھگت جاتے ہیں. بٹ ہلالی صاحب, مگر ایک اور چیز, کیا اس نے کہا عمران خان کے بارے میں, میں کہتا ہوں ہارون صاحب, جس آدمی نے سوچا کہ یہ پہلا فنکشن یہ ہو, وہ جو اسٹیڈیم, that was brilliant. دیکھیے جتنے بھی وہ کہتے ہیں نا 100 reports are not better than one visit. ایک وزٹ میں, مانے ایک شاٹ میں ٹرمپ دیکھ لیا کہ یار 30,000 پاکستانی جو کبھی ہوئے ہی نہیں ہے, کوشش کے جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے, بغیر کوشش کے, نو منی نتھنگ, آ گئے بھائی. واٹ از دس مین, what was the reason ہلالی صاحب اس کے پیچھے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کراؤڈ پلر, وہ پرسنالٹی ہے؟ یار میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں, بات مکمل ختم کر دوں. یہ ایک بات ان کی پاپولیرٹی پہ, دوسری بات کہتا ہے آئی ہوپ یو اسٹے ان پاور. کیوں جی, کہا نہیں, خدا کرے کہ آپ رہیں. اور اس کے پہلے اگر لوگوں کو پوچھے کیوں تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو, تو وہ بھی کہہ دیا کہ اس سے پہلے جو تھے وہ اتنے ایماندار نہیں تھے. یہ بھی میں نے چیک کیا, یہ میں نے چیک کیا ہے, انہوں نے کہا, یہ بھی کہا تھا. اور کہنے لگا کہ پھر پاکستانیت کی تعریف, بریلینٹ لوگ, ٹف لوگ. دیکھیے دس از انکریڈیبل کہ یہ ایونٹس جو ہے نا, جیسے اس کو پھر ملا, اس کو دیکھا میچور آدمی ہے, ریزروڈ آدمی, بولنے آتا ہے, بیٹھنے آتا ہے, طریقہ آتا ہے. مانے کہ یہ جو سب امپیکٹ ہوا ہے. اور ٹرمپ پہ میں آخری جملہ یہ کہوں گا, ٹرمپ پہ پرسنل ریلیشنز اور پرسنل امپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. رائٹ ہلالی صاحب, ایک چھوٹا دیکھیے سا وہ جو بات ہے نا کہ اس کی اتنی کیوں پذیرائی کیوں ہوئی, اوورسیز پاکستانی زرداری کی وجہ سے شرمندہ تھے. وہ جانتے نہیں تھے یہ کیا کرتا ہے. نواز شریف کی وجہ سے شرمندہ تھے. ملک کا وزیر اعظم یا صدر بزنس کر رہا ہے, پیسے کما رہا ہے, مافیا کی طرح پارٹیاں ایکٹ کر رہی ہیں, پیسے باہر بھیج رہا ہے. عمران خان پہ یہ الزام تو نہیں, عمران خان میں خامیاں ہیں, عمران خان نے یو ٹرن لیے ہیں, عمران خان نے غلطیاں کی ہیں, عمران خان نے بلنڈرز کیے ہیں, اور وہ گنوائے جا سکتے ہیں اور میڈیا میں گنوائے جاتے ہیں. اوورسیز ایک تو وہ سیلیبریٹی ہے, وہ اپنے بل پہ ابھرا ہے, کرکٹ سے ابھرا, شوکت خانم سے, نمل یونیورسٹی اور بہت سی چیزیں کی. دنیا میں یہ آسانی سے نہیں ہوتا کہ دو پارٹیاں ہیں جمی جمائی اور اس میں سے ایک تیسری پارٹی ابھر ہے. نئی نسل کا اس پہ اعتماد ہے. اب اوورسیز پاکستانی میں جو لوگ ملک سے باہر گئے ہیں, میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں, 70-80% لوگ اس کے ساتھ ہیں. جب 70-80% کسی ملک کے لوگ سمندر پار کسی لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں تو دراصل 100% ہی ہوتے ہیں. وہ فیشن بن جاتا ہے. وہ اس کو امریکہ کے الیکشن پہ عمران خان اثر انداز ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہار یا جیت جائے گا, لیکن ایک 10-12 لاکھ کتنے پاکستانی ہیں, وہ اگر عمران خان چاہے کسی کے حق میں کوئی اشارہ کرے تو اس کا فرق پڑ سکتا ہے. ظاہر ہے وہ نہیں کرے. یورپ میں وہ متاثر کر سکتا ہے. انٹرنیشنل پاکستانی کمیونٹی میں وہ لیڈر ہے, اس کی کوئی خوبیاں ہیں یا نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. نواز شریف اور زرداری اس پہ غور کریں کہ ان کا نام سننے کا اوورسیز پاکستانی تیار نہیں. بات کریں, سوائے ادھر جاتے ہیں کوئی چمچے وغیرہ انہیں ملتے ہیں. کیوں وہ ان پہ فخر نہیں کر سکتے؟ ان کا کوئی ذاتی کارنامہ نہیں ہے. مگر ایک بریک کی طرف جانا ہے ہمیں, یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور ہلالی صاحب آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ ہاں, خبر یہ ہے کہ پاکستان, آپ دیکھیے کس حد تک یہ انڈینز گئے تھے کہ یہ وزٹ کو ناکام کرنا. سمجھ گیا کیا کیا انہوں نے جی پریس کانفرنس میں 4 گوروں کو لے آئے. مانے 4 گورے جو جرنلسٹ تھے ویسے دیکھے ان کو لے آئے, اور چاروں کو 4 کونے میں, 4 جو کونے ہوتے ہیں ادھر بٹھا دیے, اور ان کو کہا کہ ایسے سوال پوچھو جو ہیز نو ریلیشن ٹو دس وزٹ, مانے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, ٹائم حرام کرو ان کا.
اچھا تو وہ پھر ایک پیوٹو ریکو کا کچھ پوچھا, کسی نے کوئی ملر کا کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ, تو جب دوسرا سوال آیا ایک انڈو اسرائیل لابی ہوگی نا, ایک پاکستانی جرنلسٹ اٹھ کے کہا ٹرمپ کے سامنے, سب کے سامنے, کہ کہتا ہے یہ تو irrelevant question پوچھ رہا ہے, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس میٹنگ میں وہ سوال پوچھنے کے لیے, اور اس کو اس نے انٹرپٹ کیا. تو ٹرمپ نے کہا میں پاکستانی جرنلسٹ کا سوال لوں گا, اس لیے کہ یہ امریکن تو ویسے ہی میرے خلاف ہے, ٹو وچ عمران خان نے کہا وہ میرے خلاف ہے. تو اس ایک تو یہ ہوا. پھر کیا ہوا دیکھیے, جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوا, انڈین جرنلسٹ جو 3 آئے ہوئے تھے, انڈین جرنلسٹ کو انڈین ایمبیسی نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سوال بیکار تھے, تمہارے سوال ان کو لڑانے کا کچھ یہ نہیں کیا, تم اس حد تک تو کہا کہ تم تو غدار ہو. وہ بیچارے جرنلسٹ انڈین ایمبیسی کے آ کے ان کے کوئی پاکستانی جرنلسٹ دوست تھے, یہ ان کو بتایا. تو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یہ اس حد تک یہ دنیا جانے کے لیے تیار ہے. اور جو ابھی ان کی طرف ریاکشن بھی دیکھا جا رہا ہے ہارون صاحب, وہ بھی جس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایڈمنٹ ہے کہ جی نہیں ریکویسٹ کی گئی, لیکن اس سے معاشی طور پہ پاکستان نے کیا اس دورے سے وزیر اعظم کے حاصل کر رہا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں جب تک امن پاکستان میں نہیں ہوتا معیشت کو مستحکم نہیں ہم کر سکیں گے. جی وہ اصل میں معاشی ترقی کا نثار تو اسی پر ہوتا ہے, امن ہو, انڈسٹریلائزیشن ہو, اس کے بہت سے کمپوننٹس ہیں, بہت سے تقاضے ہیں. ملک میں شر اور فساد نہ ہو, لوگ خود کو محفوظ محسوس کریں, سرمایہ خود کو محفوظ محسوس کرے, جس پہ عمران خان صاحب کی توجہ نہیں ہے. جب احتساب کی بات کرتے ہیں تو وہ اتنے سلیقے سے نہیں کرتے جس سلیقے سے کرنی چاہیے. یعنی جو جینوئن بزنس مین ہے وہ خود کو محفوظ محسوس کرے اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی کریں, اس پہ توجہ کم ہے. لیکن جب آپ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہیں, اس کا مطلب ہے ٹریڈ میں اضافہ ہو سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ یہ کہ فارن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جس سے جابز کریٹ ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ انویسٹمنٹ کرے گا تو یورپی یونین بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, دوسرے ملک بھی کر سکتے ہیں. اوور آل ماحول ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. اس سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے بارے میں جو پچھلا تاثر ہے وہ دور ہوگا, اور 2 طرح سے دور ہوگا. ایک صرف اس لیے نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی اچھے ہیں, بڑے ٹف ہیں, میں نہیں جانتا ہوں, بڑا زبردست قوم ہے اور عمران خان بڑا پاپولر لیڈر ہے, اسی سروس سے نہیں. اس لیے کہ عمران خان نے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی. مثلا یہ پلان کر کے کیا جاتا ہے, ظاہر ہے اس میں انڈیا بھی شامل تھا, لیکن امریکہ کا یہ حربہ ہے کہ جی میڈیا آزاد دیں, میڈیا آزاد نہیں. اچانک میڈیا پتہ چلا کہ غلام ہے جی میڈیا, بڑے سنسرشپ ہے جی, بہت پابندیاں. پاکستانی میڈیا میں مسائل تو ہیں, اس لیے کہ جو پاکستانی میڈیا میں بھی غیر ذمہ داری کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے, اور سرکاری ادارے بھی اس آزادی کے عادی نہیں ہیں کہ اس طرح کی آزادی لوگوں کو ہو. انٹرفیئرنس ہوتی ہے, گڑبڑ بھی ہوتی ہے, زیادتی کے واقعات بھی ہوتے ہیں, اور میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے. اگر میں آزاد ہوں یہاں اس چینل میں اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے, تو مجھ سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ میں غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کروں گا, ذاتی فائدہ نہیں سوچوں گا, ادارے کو نقصان نہیں پہنچوں گا. اس کے بعد میں آزاد ہوں پوری طرح, رائے میں جو مرضی دوں کھل کے, میں غیر ذمہ دارانہ رائے نہیں بات نہیں کر سکتا. پاکستانی میڈیا کے 2 مسئلے ہیں. ایک حکومتوں کا جبر رہا ہے, اب بھی بعض اوقات ہوتا ہے. ایک مسئلہ ہے غیر ذمہ داری کا. بہت سے لوگوں کو اس بات کا فہم نہیں ہے کہ آزادی لامحدود کبھی نہیں ہوتی. لامحدود آزادی جانور کی ہوتی ہے, اور جانور کیا ہوتا ہے پھر, وہ مارا جاتا ہے. انسان کی آزادی جو ہے وہ ڈسپلن کی پابند ہوتی ہے. یہ وہاں ایشو ریز کیا گیا. آپ نے دیکھا دورے پہ جانے سے 2-3 ہفتے پہلے شور شرابہ شروع ہو گیا. یہ کچھ میرا دل چاہتا ہے میں نام لوں, لیکن میں لوں گا نہیں. کچھ لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جب پاکستان کے لیے کوئی اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہو وہ شور مچائیں. یہ این جی اوز کے لوگ ہیں, انہیں پیسے ملتے ہیں, ان کی سرپرستی کی جاتی ہے, انہیں ایجنڈا. جارج سورس تک کا تو نمائندہ یہاں موجود ہے, اور جو لوگ جارج سورس کو جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. فار ایسٹ کی اکانومی اس نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. مسلم معاشروں میں بد اخلاقی پیدا کرنا اس کا ایجنڈا ہے. یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں دفتر ہے, اور ایک اخبار نویس اس کو چلاتا. اخبار نویسوں کا این جی او میں کیا تعلق ہے؟ اس نے غلط فہمیاں دور کی. مثلا انہوں نے اور بھی کچھ سوالات اٹھائے. یہ ایٹمی پروگرام جو آپ کا غیر محفوظ ہے, تو اس نے کہا سب سے زیادہ محفوظ ہمارا یہ ایٹمی پروگرام ہے, اینڈ امریکنز نو اٹ. اس تک یہ جو پاکستان کے بارے میں انڈیا اور اسرائیل جو پروپیگنڈا کر رہے تھے, خاص طور پہ انڈیا, اس سے ناکام ہونا ہی تھا. اس لیے کہ انہوں نے ایک مفروضہ قائم کر لیا
کہ شور شرابے سے حقائق کو بدلا جا سکے. دنیا اندھی نہیں ہوتی. اگر افریقہ کو کوئی جنگل ہو جس میں کروڑوں برس سے کبھی روشنی کی ایک کرن بھی نہ اتری ہو, اتنا گہرا تھک جنگل ہو, جب سورج کی پہلی کرن اترے گی تاریکی ختم ہو جائے گی. سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی اس کا آپ اظہار کرتے ہیں, اگر آپ اسے سبسٹنشیٹ کر سکیں, اگر آپ دوسرے کو واضح کر سکیں اور اس کی سمجھ میں آ سکے سچائی کیا ہے, انڈیا کی تو ساری کمائی برباد ہو گئی. اور جو لوگ یہاں انڈیا کے لیے کام کرتے تھے, میں آپ کہتا ہوں بزنس کلاس میں لوگ ہیں جو انڈیا کے لیے کام کرتے. لاہور میں بڑی پینیٹریشن ہے, انڈینز کو یہاں ویلکم کرنا ایک فیشن ہوتا جا رہا تھا, اس لیے کہ قائد اعظم کے نظریات بعض لوگوں کو پسند نہیں ہیں, اور یہ اندھے ہیں جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی مقبوضہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور خدا نخواستہ پاکستان نہ بنتا تو ہمارا کیا حال ہوتا. معاشی بالادستی تو ان کی تھی, اس سے غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں. پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کی ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اور کس طرح سے میں آپ کریں کو گے؟ بتا رہا ہوں, اس 10 بجے آنے کے پہلے میں کوئی 25 منٹ وائس آف امریکہ نے مجھے اسی بات پہ لیا تھا کہ آزاد پریس کا آزاد نہیں ہے. مثال کے طور پہ مجھے کہا, مجھے تم پوچھ رہے ہو, میں نے کہا 10-12 سال میں جو میں نے یہ کام کیا, مجھے ایک دفعے بھی گورنمنٹ کا کوئی آدمی آگے یہ نہیں کہا کہ مہربانی سے یہ نہ کہیں. میں نے کہا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کہیں, مگر کبھی نہیں کہا کہ نہ کہیں. نمبر 1. دوسری بات میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تم لوگوں کو, میں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ جرنلسٹ ہیں, اگر ایک جرنلسٹ کو پوچھا گیا کہ بھئی تم کدھر سے پیسے لاتے ہو, مانے ٹیکس, ناٹ می, ناٹ یو, ناٹ اونر, بھئی ٹیکس آدمی کا کام ہی ہے, تمہارے پیسے کدھر سے آتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے کوئی 10 لاکھ ڈکلیئر کیا ہے اور جس طریقے سے آپ رہتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ 1 کروڑ لیتے ہیں. یہ اس کے معنی پریس فریڈم میں یہ ہو گیا. نہیں آپ جواب دیں بالکل. ایگزیکٹلی. تو یہ اور یہ دے انٹرپریٹ اٹ لائک دیٹ کہ پریسفیزم ہو گیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, نیو یارک ٹائمز میں لکھا گیا ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں ہم کوئی خبر پبلش کرنا چاہتے ہیں, ہم گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کو جا کے کہتے ہیں یہ خبر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, لہٰذا ہم پبلش کریں کہ نہیں کریں. گورنمنٹ سے ویٹ کر کے آتا ہے. رائٹ, ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہارون صاحب, فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, اور ذکر ہوا تھا شکیل آفریدی کا, تو انہوں نے عافیہ صدیقی کا بھی ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ وی کوڈ نیگوشیٹ سم سارٹ آف سویپ, ہم ایک ڈیل کے طور پہ کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیے زندگی کے بعض حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں. ہم ایک جذباتی قوم ہیں, ہم کہتے ہیں جی پریشر ڈالیں امریکہ پہ. ہم کیا پریشر ڈال سکتے ہیں امریکہ پہ, عافیہ صدیقی کو رہا کریں. اور حقیقت یہ ہے, مجھے معاف نہیں کریں کہ مجھے پتہ لوگ بہت ناراض ہوں گے, کہ عافیہ صدیقی داعش کے معاملے میں انوالو تھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو ظلم کیا گیا, اس کو یہاں سے اغوا کر کے لے جایا گیا. اگر کوئی کارروائی کرنی تھی تو یہاں کرنی چاہیے تھی پاکستان میں. اس کو اغوا کر کے لے جایا گیا جنرل مشرف کے دور میں. ہلالی صاحب, لیکن امریکہ تو جس آپریشن کا ذکر ہوتا ہے اس اسامہ بن لادن کے حوالے سے, امریکہ تو یہ کہتا تھا کہ جی یہ کوورٹ آپریشن ہے, ون سائیڈڈ آپریشن تھا جس کی معلومات نہیں دی گئی تھیں. نہیں دی گئی تھی, وہ بعد میں مان لیا ہے. تو اوباما نے یہ بھی کہا ہے کیوں وہ ون سائیڈڈ تھے. مگر میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں, ہر کرائم میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے مینز ریا, اس کا مطلب ہے گلٹی انٹینٹ. اس کو کیا, اس کا پیسے ضرور لیا تھا, فارن ایجنسی سے پیسے لیا تھا, مگر افریدی جو تھا اس کو کام کیا دیا گیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ آپ اس گھر میں جائیں اور ڈی این اے سیمپل نکالیں اور ہمیں دیں. اس کا کام کیا, اس کو کہا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن کا شک ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. پولیو ویکسینیشن وہ جو بھی ہے, ضرور ہی واز گلٹی. وہ اس کا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ وہ ایک فارن ایجنسی کے لیے کام کیا تھا, مگر اس کا جو ظلم تھا وہ یہ ہے کہ اس نے رپورٹ نہیں کیا کہ میں ایک فارن ایجنسی نے مجھ سے کہا ہے کہ ادھر سے جا کے ایک ڈی این اے سیمپل لو. اس کو یہ نہیں پتا تھا میرے خیال میں, مگر آئی مے بی رانگ, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسامہ بن لادن کے بارے میں اس کو کہا جا رہا ہے جا کے پتہ کرو. شاید
میں نہیں کہتا پکا, شاید اگر اس کو پتا ہوتا, شاید وہ سوچتا یار یہ تو بہت میرے ہاتھ سے زیادہ ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے جو میں چھپا سکتا ہوں, یہ وہ میں نے فوراً جا کے رپورٹ کرنا ہے. یو سی واٹ آئی مین. تو ایلیمنٹ آف دا کرائم کا یہ جو ہے تھوڑا کم ہوتا ہے. اب اس بیچاری عورت کے ساتھ آپ نے 80 سال اس کو سزا دے دی ہے جھوٹے الزام پہ کہ اس نے ایک امریکن سولجر کو گولی ماری تھی. وہ تو جھوٹ ہے. اچھا 80 سال آپ نے اس کو سزا دیا ہے, تو یہ اچھا اس کی سزا پریزیڈنٹ معاف کر سکتا ہے. کون پریزیڈنٹ؟ امریکہ کا. اور سنا ہے اس کی سزا ہمارے پریزیڈنٹ معاف کر سکتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں ہلالی صاحب کہ ہم نیگوشیٹ کر سکیں گے؟ میرا خیال دیکھیے, میں یہ اور ایسے سیناریو میں جہاں پر اس دورے کو اور اس ملاقات کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے, دورے کے دوران تھوڑی ہوگا. نہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ایک اچھے ٹائز کے لحاظ سے اگر ریسیٹنگ اس کی اگر اچھی نوٹ پہ ہو رہی ہے تو پھر ہم ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اگر آپ جو لوگوں نے آپ کے ملک کو لوٹ لیا ہے ان کو پیسے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ پھر یہ بھی یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کے ملک کے خلاف جاسوسی کی ہے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ دے دو وہ دے دو, ایڈوانٹیج یہ ہے وہ ہے. لیکن وزیر اعظم نے کیونکہ ذکر کیا ہے اس بات کا, وزیر اعظم نے نہیں ذکر کیا, اس بیچارے پہ ذکر کارسپونڈنٹس نے پوچھا تھا, اور یہ کویسچن جو تھا ان کا پلانٹڈ کویسچن تھا. $33 ملین انہوں نے روکا ہے پاکستان سے. انہوں نے کہا ہے افریدی کو واپس کرو, کہا ہے یا واپس کرو یا $33 ملین کا کٹ, اور ہم نے کہا ہم واپس نہیں کرتے. $33 ملین کا کٹ لیا ہے ہم نے. یو انڈرسٹینڈ. تو میں نے کہ یہ میں پوزیشن میں نہیں ہوں. رائٹ, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی جج ارشد ملک کے ویڈیو کیس سے متعلق. جی وہ تو بہت سی اہم خبریں جو ہیں نا یہ عمران خان کے دورے کی نظر ہو گئی. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا واقعہ تھا. مصطفیٰ کمال نے ایک تاریخی جلسہ کیا, وہاں پہ اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں اور میری پارٹی زندہ ہے اور مستقبل میں ابھر سکتی ہے اور ایم کیو ایم سے بڑی طاقت بن سکتی ہے. وہ واقعہ جو ہے رپورٹ نہیں ہوا, پھر یہ اپنا اس کو ڈینائی کر دیا عدالت نے, اس پہ بھی بحث نہیں ہوئی رانا ثناء اللہ کو, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عدالت اس پر مطمئن ہے کہ جرم کی نوعیت سنگین ہو سکتی ہے. ابھی ججمنٹ نہیں دیا عدالت نے. وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ تو بڑا معصوم ہے, ویسے رانا صاحب تو شکل سے ہی معصوم لگتے ہیں اور عملاً بھی معصوم ہے. وہ معصوم ہے تو میں فرشتہ ہوں. اور 40 منچر سے 4 منچر سے نکل آئی جی وہ منشیات میں میرے پاس معلومات ہے. اب چونکہ کنفرمیشن نہیں ہے, میں 4 اور سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو منشیات میں ملوث ہیں. اینٹی نارکوٹک فورس کے پاس معلومات ہیں اور وہ نون مشہور لوگ ہیں. وہ تو بیچارہ پھنس گیا نا حنیف عباسی کہ الیکشن سے قبل کہ مینیج کر لیا گیا کہ بھائی اس کا اچانک اعلان. نہیں اس کی تو ضمانت ہو گئی نا. دیکھیے نا وہ جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے تھے, ایک اور شہاب الدین کیا نام ہے, وہ تھا اپنا, وہ تھا, بہت سارے لوگ تھے, ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوئی. یہ پھنس گیا, اور پھنس اس لیے گیا کہ یہ بڑھ چڑھ کے بولتا بہت تھا. میرے سامنے ایک مسلم لیگ کی لیڈر نے ان سے کہا جو ان سے سینئر ہیں کہ بھائی آپ ذرا گفتگو میں تھوڑی سی احتیاط برتیں, اور میرا خیال برتیں گے بھی. بہرحال اس کو تو اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس کو تفتیش کرنے والوں نے پرسو کیا, پیچھا کیا, کیونکہ جب آپ اس حد تک چلے جائیں گے تو ظاہر ہے. اچھا اور بھی کہہ دیا اب نواز شریف صاحب کا ہو گیا کہ بھائی کیا کہا سپریم کورٹ نے کہ یہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی. جج کے بارے میں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے کنڈکٹ پہ تو ہم رائے دیں گے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کا تو کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اب جو بھی عدالت فیصلہ کرے اس پر رائے دنی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جو نواز شریف کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب ڈیلے ہوتا چلا جائے گا, اس کو کوئی ریلیف اگر عدالت دینا چاہتی تو دے دیتی. اگر ریلیف مل سکتی ہے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دے سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بھئی اس کو قانونی نظائر کو دیکھنا ہوگا اس کی نوعیت کیا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ نہیں ہوا, بہت سے واقعات دب گئے. لیکن ہارون صاحب ڈیل آفر کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو, کیونکہ کنسرن کوارٹرز کا ذکر ان کی, آپ زیادہ باخبر ہیں, نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ڈیل آفر کی جا رہی ہے ان کو, ان کی. اور ڈیل تو بھائی دیکھیے, ایک ہوتا ہے آئیڈیا, ایک ہوتا ہے اسکیم. یہ دو مختلف چیزیں. کیا کوئی باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین لوگوں سے 2 ملاقاتیں کی ہیں مریم نواز نے, اور کہتے ہیں ہم کیوں ملیں, ہم کیوں ڈیل کریں, ان کو کل ڈیل ملے یہ لیں گے اور جائیں گے. اور گئے تھے جدہ, کیوں بھاگے تھے 10 سال کے لے کر چلے گئے تھے.
بات یہ ہے کہ کوئی ایسی پرپوزل نہیں بن رہی جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اور عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ بھی نیب سے کریں پلی بارگن. اس پہ وہ بہت سخت ہے. اس پہ میں اسے جانتا ہوں. عمران خان کے ساتھ میری زندگی کا طویل عرصہ گزرا ہے. اس پہ وہ اپنی حکومت بھی قربان کر سکتا ہے. لیکن ہلالی کہ ان کو معافی اگر دینے کی کوشش کی گئی نا, کیونکہ اس کے فائدے بھی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں چھوڑوں گا. ابھی ایسا لگ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس معاملے میں دیکھیے لوگ اس پہلو پہ غور نہیں کرتے کہ عمران خان کی آج نہیں کل نہیں پچھلے 24 سال میں کتنی کریکٹر اسیسینیشن نواز شریف نے کی ہے, اور اب بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک پوری فوج ہے جو اس کی کریکٹر, وہ نواز شریف کی, شہباز شریف کی, ان کی صاحبزادی کی ذاتی زندگی پہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہتا ہے عمران خان. اپنے وزراء کو بھی منع کرتا ہے. باقی وہ جو نیچے جو ان کے ہاتھ چھٹ ہیں ورکر, وہ تو کچھ بھی کہتے رہے ہیں, تو غیر ذمہ داری کی انتہا ہے. وہ تو جو اخبار نویس ہے عمران خان کی حمایت کرتے. اس دورے میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے عمران خان کے دورے کو کامیاب قرار دیا, ذرا سا اختلاف کیا تو گالیاں بکنے لگتے. وہ تو ایک عجیب مخلوق پیدا ہو گئی ہے نا, اس کا تو کوئی علاج دریافت ہی نہیں ہوا. مجھے تھوڑا سا فرینکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تقریر جو تھی عمران خان صاحب کی, وہ لاسٹ پورشن جو ان کی تقریر تھی وہ بڑا اچھا جوش اور ولولہ ہوا, اور بڑی اچھی بات ہے کہ مگر وہ جو دوسرے جو ایڈمنسٹریٹو چینجز تھے وہ بھی اے سی نکال لوں گا اور فریج نکال لوں گا, یہ تو نہیں کہنا چاہیے. نہیں, مگر وہ برا نہیں تھا. وہ اس لیے میں نہیں کہتا پارٹی چیئرمین ایسا پوری دنیا, پاکستانی دنیا جدھر بھی ہو, وہ چاہتے ہیں کہ چور کو پکڑو اور پکڑ کے اس کو سزا دو. اور اگر جیل مینیول میں لکھا ہوا ہے کہ اے سی نہیں مل سکتا ہے اور عام قیدی کو نہیں مل سکتا ہے, تم ان لوگوں کو کیوں دے رہے ہو؟ بھائی صحیح ہے, سچ بات ہے, مگر میں سمجھتا ہوں وہاں کہنے کی تھی یہ بات. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ادھر کہنے کی, مگر وہ لوگ بڑے خوش تھے اور بڑے دھوم دھام کے اس کو یہ تالی والیاں بجائیں. مگر افسوس یہ ہے کہ پھر بھی یہ پلی باگن, there is no concept of plea bargain جو ہم نے نیب کا لا but that is it. اس کے معنی پنشمنٹ ہے نہیں, انصاف کا پلی باگن ہے, پنشمنٹ نہیں ہے. یہ لو میرے پیسے جانے دو مجھے. انصاف کا جو عالمگیر تصور ہے اس میں پلی بارگن موجود نہیں ہے. مجرم اگر کوئی ہوگا وہ سزا پائے گا. یہ کیا طور اسلام میں کہ کسی شخص نے مثلا $10 بلین لوٹے, مثلا اب ریکارڈ پہ تو $3 بلین ہی آئیں گے, اس میں $3 بلین وہ دے دے, $7 بلین بچا لے اور چلا جائے, تو معاشرے میں آپ بد اخلاقی کو فروغ دے رہے ہیں, کرپشن کو فروغ دے رہے ہیں. یہ اصولی طور پر اس کا موقف صحیح ہے. غلطی کہاں کرتا ہے عمران خان؟ اس کو میجر ایشو بنا دیتا ہے سزا دینے کو. وہ کہہ رہا ہم نے خاقہ نبازی کو جیل میں ڈال دیا. او بھائی, یہ ایک طرف کہتا ہے ہم سول اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں. لیٹ دا کورٹس ڈو اٹ, لیٹ دا نائب ڈو اٹ. یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا ہاتھ کاٹے جاتا ہے چوری کو, کیا آپ واپس لگا سکتے ہیں اس کو؟ پیسے دے کے لگ سکتا ہے سر, وہ بیچ میں جب خدا نہیں چاہتا ہے, آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اس کی تو بہت ویسے کنڈیشنز ہیں جی. معاشرہ جو ہے بھی ایک دفعہ کٹ جاتا ہے. ایسا معاشرہ جو رزق کی ضمانت دیتا ہے, جو انصاف کی ضمانت دیتا ہے, جو ایک خاص پاکیزہ ماحول پیدا کرتا ہے, اس کے بعد امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ویسے میں نے یہ جو چوری ہو رہی ہے ادھر, یہ تو چوری ایسی, یہ تو ڈکیتی ہو رہی ہے, تو پورا ملک لوٹا جا رہا ہے. دونوں ہاتھ اور سب بھی کٹنے چاہیے. جی اچھا جی, پول مجھے کہا جا رہا ہے کہ اناؤنس کر دیں. ٹویٹر پہ جو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اس وزیر اعظم کے حالیہ امریکہ کے دورے کے حوالے سے, جو یہ 3 روزہ دورہ ہے, تو 98% کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہے اور 2% کہہ رہے ہیں ناکام ہے, جبکہ فیس بک پہ 90% کہہ رہے ہیں کامیاب ہے. 2% میں خرم دستگیر بھی شامل ہے. یہ ان کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا. رائٹ. بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو اس کی حمایت ضرور کرنی چاہیے جو اقدامات ملکی مفاد میں ہو. پروگرام کی ٹیم علینا شفیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.